मक्का दूर नहीं था। शाम के बाद जब रात गहरी हो चुकी थी, हुरैद ने युहावा को इसके घर पहुंचा दिया। युहावा का किला नुमा मकान का दरवाजा खुला तो इसका बाप परेशान नजर आया। इसे तवक्का नहीं थी कि इसकी बेटी जिंदा वापस आ जाएगी। इन्होंने हुरैद को रोक लिया और शराब से इसकी तवाज़ुआ की। हुरैद जब चला गया तो युहावा ने अपनी जात में खला महसूस किया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि अगर हमारे चैनल पर अब तक नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल आइकॉन के बटन पे क्लिक लाजमी करें। दूसरे ही रोज इसने हुरैद को पैगाम भेजा कि उसे मिले। हुरैद आ गया। ये एक जज्बाती मुलाकात थी। हुरैद ने ये मुलाकात जज्बात तक ही रखी। इसके बाद इनकी मुलाकातें होती रहीं और हुरैद के दिल में भी युहावा की मोहब्बत पैदा हो गई। ये मोहब्बत पाक रही। युहावा हैरान थी कि इसके अंदर पाकीज़ा और वल्हाना मोहब्बत के जज्बात मौजूद हैं। एक रोज हुरैद ने युहावा से पूछा कि वो इसके साथ शादी क्यों नहीं कर लेती। नहीं, युहावा ने जवाब दिया, मैं तुम्हारे जिस्म की पूजा करती हूँ। शादी हो गई तो जज्बात मर जाएंगे। मेरी बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं। हुरैद ने ऐसे कहा, मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, मुझे बेटा चाहिए। युहावा सोच में पड़ गई और हुरैद बिन मुसीब की ये ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। इसे एक रास्ता नजर आ गया। हमारा एक बुजुर्ग है, लैस बिन मोशान। युहावा ने कहा, इसके पास कोई इल्म है, इसके हाथ में कोई ताकत है। मुझे उम्मीद है कि वो अपने इल्म और अमल के जोर से तुम्हें इसी बीवी से बेटा देगा। तुम मेरे साथ चलो, वो मेरा अतलीक है। हुरैद बिन मुसीब इसके साथ लैस बिन मोशान के पास जाने के लिए तैयार हो गया। इनकी दोस्ती दो आदमियों या दो औरतों की सूरत अख्तियार कर गई थी। वो जब इकट्ठे बैठे तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बातें करते थे। इस्लाम के फरोग को रोकने के मंसूबे भी बनाते थे, लेकिन हुरैद मुसलमानों के खिलाफ किसी जंगी कार्रवाई में शरीक नहीं होता था। युहावा को इसकी ये बात पसंद नहीं थी कि वो इसे उकसाती और भड़काती थी। मेरा मजहब तुम हो, हुरैद बिन मुसीब ने इसे एक रोज फैसले के लहजे में कह दिया था। तुम मेरी बीवी नहीं बन सकती तो ना सही, मैं तुम्हें देखे बगैर जिंदा नहीं रह सकता। मैं तुम्हें एक राज बता देती हूँ। हुरैद युहावा ने इसे कहा था, मैं किसी की भी बीवी नहीं बनूंगी। मेरे बाप ने मेरी जिंदगी यहूदियत के लिए वक्फ कर दी है। लैस बिन मोशान ने मुझे यह फर्ज सौंपा है कि इस्लाम के ज्यादा से ज्यादा दुश्मन पैदा करो। मेरे दिल में अपने मजहब के बाद सिर्फ तुम्हारी मोहब्बत है। मुझे तुम अपनी मलकियत समझो। एक रोज हुरैद युहावा के साथ लैस बिन मोशान से मिलने इसके पास चला गया। युहावा इसे लैस बिन मोशान के सामने ले जाने के बजाय पहले खुद अंदर गई और इसने लैस को साफ अल्फाज में बताया कि वो हुरैद को मोहब्बत का देवता समझती है। इसने लैस बिन मोशान को बताया कि हुरैद ने इसे मौत के मुंह से निकाला था। इसने लैस को बताया कि हुरैद की बेटियां हैं, बेटा एक भी नहीं। क्या आपके इल्म में इतनी ताकत है कि हुरैद की बीवी की बतन से लड़का पैदा हो? युहावा ने पूछा। क्या नहीं हो सकता? लैस बिन मोशान ने कहा, पहले मैं इसे देखूंगा, फिर मैं बता सकूंगा कि मुझे क्या करना पड़ेगा। इसे मेरे पास भेज दो। युहावा ने इसे अंदर भेज दिया और खुद बाहर खड़ी रही। बहुत सा वक्त गुजर जाने के बाद लैस बिन मोशान ने हुरैद को बाहर भेजकर युहावा को अंदर बुलाया। जो शख्स तुम जैसी खूबसूरत और दिलकश लड़की के साथ इतना अरसा पाक मोहब्बत कर सकता है, वो बहुत ही मजबूत शख्सियत का आदमी है। लैस बिन मोशान ने कहा, या वो इस कदर कमजोर शख्सियत का हो सकता है कि तुम्हारे हुस्न का जादू अपने ऊपर तारी करके तुम्हारा गुलाम हो जाए। हुरैद मजबूत शख्सियत का आदमी है। युहावा ने कहा, हुरैद की जात बहुत कमजोर है। लैस बिन मोशान ने कहा, मैंने तुम्हारे मुतालिक इसके साथ कोई बात नहीं की। मैंने इसकी जात में उतर कर मालूम कर लिया है। ये शख्स तुम्हारे तलस्म का अमीर है, मुकद्दस अतलीक। युहावा ने कहा, आप इसके मुतालिक ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? मैं इससे एक बेटा देना चाहती हूँ। मुझे इसके साथ इतनी मोहब्बत है कि मैंने ये भी सोच रखा है कि मैं इसके बेटे को जन्म दूंगी। नहीं लड़की, बूढ़े लैस ने कहा, तुम्हारे कोख से इसका बेटा जन्म नहीं लेगा। ये शख्स जरिया बनेगा इस फर्ज का जो खुदाई यहूदा ने मुझे और तुम्हें सौंपा है।
یوحوا خاموشی سے لیس بن مشان کے چہرے پہ نظریں جمائے ہوئے تھی. جسے تم اپنی محبت کا دیوتا سمجھتی ہو وہ اس شخص کو قتل کرے گا جو کہتا ہے کہ اسے خدا نے نبوت دی ہے. لیس بن مشان نے کہا جرید سے زیادہ موضوع آدمی اور کوئی نہیں ہوگا. کیا آپ پیش گوئی کر رہے ہیں؟ یوحوا نے پوچھا. یہ کس طرح قتل کرے گا؟ اسے میں تیار کروں گا. یہ تیار نہیں ہوگا. یوحوا نے کہا. یہ کہا کرتا ہے کہ اس کا کوئی مذہب نہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اپنا دشمن نہیں سمجھتا. قتل و غارت کو پسند نہیں کرتا. یہ سب کچھ کرے گا. بوڑھے لیس نے کہا. اس کے ذہن پر قبضہ ہوگا. تم میرے ساتھ ہوگی. 3 روز تک یہ سورج کی روشنی نہیں دیکھ سکے گا. جب ہم اسے باہر نکالیں گے تو یہ ایک ہی بات کہے گا. کہاں ہے خدا کا نبی؟ وہ ہم میں سے ہے. میں اسے زندہ نہیں رہنے دوں گا. مقدس باپ، یوحوا نے رہندی ہوئی آواز میں التجا کی. جرید مارا جائے گا. یہ واحد شخص ہے. خدا یہودا سے بڑھ کر محبت کے لائق کوئی نہیں. لیس بن مشان نے کہا تمہیں یہ قربانی دینی ہوگی. جرید اب مکہ کو واپس نہیں جائے گا. پھر یوحوا بھی مکہ کو واپس نہ گئی. جرید بن نصیب بھی نہ گیا. بوڑھے لیس نے دونوں کو 3 دن اور 3 راتیں ایک کمرے میں بند رکھا. جرید کو اپنے سامنے بٹھا کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں. پھر اسے کچھ پلایا اور زہر لب کچھ بڑبڑانے لگا. اس نے یوحوا کو نیم برہنہ کر کے اس کے ساتھ بٹھا دیا. لیس یوحوا کو جو کہتا رہا وہ کرتی رہی. یہ ضروری نہیں کہ میں تم سب کو یہ بھی بتاؤں کہ میں نے جرید کے ذہن اور اس کی سوچوں کو کس طرح اپنے قبضے میں لیا ہے. لیس نے کہا میں اسے ساتھ لایا ہوں. تم اسے خود دیکھ لو. لیس بن مشان نے یوحوا کو اشارہ کیا. یوحوا باہر چلی گئی اور جرید بن مصیب کو اپنے ساتھ لے آئی. جرید نے اندر آ کر سب کو باری باری دیکھا. وہ یہاں نہیں ہے. اور جرید نے کہا میں اسے پہچانتا ہوں. وہ ہم میں سے ہے. وہ یہاں نہیں. ذرا صبر کرو جرید. بوڑھے لیس نے کہا ہم تمہیں اس تک پہنچائیں گے. کل جرید بیٹھ جاؤ. جرید یوحوا کے ساتھ لگ کر بیٹھ گیا اور بازو اس کی کمر میں ڈال کر اسے اپنے اور قریب کر لیا. اگلی صبح جب مدینہ میں لوگ فتح کی خوشیاں منا رہے تھے اور کعب بن اسد کے گھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف بڑی ہی خطرناک سازش تیار ہو چکی تھی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلایا گیا کہ بنو قریظہ نے جس کا سردار کعب بن اسد تھا مدینہ کے محاصرے کے دوران اہل قریش اور غطفان کے ساتھ خفیہ معاہدہ کیا تھا جسے نعیم بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی دانش مندی سے بیکار کر دیا تھا. یہ واقعہ بھی 2-4 روز پہلے کا تھا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک یہودی مخبر کو قتل کیا تھا. یہ مخبر اس چھوٹے سے قلعے میں داخل ہونے کا راستہ دیکھ رہا تھا جس میں مسلمانوں کی عورتیں اور ان کے بچوں کو رکھا گیا تھا. اس یہودی نے ایک عورت کو اپنے مقابلے میں دیکھ کر بڑے رعب اور گھمنڈ سے کہا تھا کہ وہ یہودی ہے اور مخبری کے لیے آیا ہے. حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی تلوار کا مقابلہ ڈنڈے سے کیا اور اسے ہلاک کر دیا تھا. خدا کی قسم. کسی صحابی نے للکار کر کہا ان یہودیوں پر اعتبار کرنا اور ان کی بد عہدی پر انہیں بخش دینا ایسا ہی ہے جیسے اپنا خنجر اپنے ہی دل میں اتار لیا جائے. عبداللہ بن محمد بن اسما اور نفع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ معرکہ خندق کے خاتمے پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں ہر کوئی نماز عصر بنو قریظہ کے پاس پہنچ کر پڑھے. ایک اور حدیث میں ہے جس کے راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ میں اب لشکر جبرائیل کا گرد و غبار بنو غنم میں اڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. یہ اس وقت کی بات ہے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کو بد عہدی اور دھوکہ دہی کی سزا دینے گئے تھے. تمام مورخین نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمانوں نے چڑھائی کر دی اور بنو قریظہ کی قلعے بند بستی کو محاصرے میں لے لیا. حدیث کے مطابق سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنو قریظہ کے سرداروں کے پاس اس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا کہ وہ اپنی بد عہدی کی سزا خود تجویز کریں. سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی تھے. خندق کی لڑائی میں انہیں قبیلہ قریش کے ایک آدمی ابان بن عرفہ کی برچی لگی تھی.
لیس بن مشان، یحاوہ اور یہودیوں کے 3-4 سرکردہ آدمی ابھی تک کعب بن اسد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ جرید بن مصیب بھی وہیں تھے۔ انہوں نے اپنی سازش کا وقت رات کا مقرر کیا، لیکن ایک یہودی دوڑتا ہوا اندر آیا۔ مسلمان آ رہے ہیں، اس نے گھبراہٹ سے کانپتے ہوئے آواز میں کہا۔ صاف نظر آتا ہے کہ وہ دوست بن کر نہیں آ رہے۔ گرد بتا رہی ہے کہ وہ چڑھائی کر کے آ رہے ہیں۔ گرد دائیں بائیں پھیل رہی ہے، دیکھو، اٹھو اور دیکھو۔ کعب بن اسد دوڑتا ہوا باہر نکلا اور قلعے کے برج میں چلا گیا۔ وہاں سے دوڑتا اترا اور لیس بن مشان کے پاس پہنچا۔ مقدس موشان، کعب بن اسد نے کانپتی ہوئی آواز میں کہا، کیا آپ کا جادو ان برچیوں اور تلواروں کو توڑ سکتا ہے جو ہمیں قتل کرنے آ رہے ہیں؟ روک سکتا ہے؟ بوڑھے لیس مشان نے کہا، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو زیادہ تیز ہوا تو میں مجبور ہوں گا۔ تم اوپر جا کر کیا دیکھ آئے ہو؟ خدا یہودا کی قسم، کعب بن اسد نے کہا، یہ مخبری نعیم بن مسعود نے کی ہے۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو چکا ہے۔ مسلمان معاشرے کی ترتیب میں آ رہے ہیں، ہم نکل نہیں سکیں گے۔ ان دونوں کو نکال دو، لیس بن مشان نے کہا۔ یحاوہ، جرید کو ساتھ لے کر پچھلے دروازے سے نکل جاؤ، میں تمہارے پیچھے پیچھے آ رہا ہوں۔ اوپر کیوں نہیں جاتے لیس بن مشان؟ کعب بن اسد نے کہا، آپ کا وہ علم اور وہ جادو کہاں گیا جو آپ تم اس راز کو نہیں سمجھو گے؟ بوڑھے لیس نے کہا، موسیٰ نے فرعون کو ایک دن میں ختم نہیں کر دیا تھا۔ یہ ایسا جو تم میرے ہاتھ میں دیکھ رہے ہو وہی ہے جو موسیٰ نے دریا میں مارا تھا تو پانی نے انہیں راستہ دے دیا تھا۔ یہ عصے کا کرشمہ تھا کہ فرعون کا لشکر اور وہ خود دریا میں ڈوب کر فنا ہو گیا تھا۔ جس طرح موسیٰ اپنے قبیلے کو مصر سے نکال لائے تھے، اسی طرح میں تمہیں یہاں سے نکال لوں گا۔ یحاوہ اور جرید بن مصیب پچھلے دروازے سے نکل گئے اور لیس بن مشان بھی نکل پڑا۔ مسلمان جب بنو قریظہ کی بستی کے قریب آئے تو عورتوں اور بچوں میں ہڑبونگ بیاہ ہو گئی اور بھگدڑ مچ گئی۔ عورتیں اور بچے اپنے گھروں کو بھاگے جا رہے تھے۔ کوئی آدمی مقابلے کے لیے باہر نہ آیا۔ جو مسلمان ٹیگریوں کی طرف سے محاصرے کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، انہیں 2 آدمی اور 1 عورت نظر آئی، تینوں بھاگے جا رہے تھے۔ آدمی جو بوڑھا تھا اور عورت اپنے ساتھی کو گھسیٹ رہی تھی، وہ پیچھے کو مڑ مڑ کر دیکھتا اور آگے نہیں چلتا تھا۔ لیس بن مشان، جرید اور یحاوہ تھے۔ لیس نے جرید کے ذہن پر قبضہ کر کے اسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر آمادہ کر لیا تھا، لیکن اب جرید اس کے لیے مصیبت بن گیا تھا۔ وہ اس عمل کے زیر اثر تھا جسے آج ہپناٹائزم کہا جاتا ہے۔ یحاوہ اپنی محبت کی خاطر اسے اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اسے یہی ایک خطرہ نظر آ رہا تھا کہ جرید مسلمانوں کے ہاتھوں مارا جائے گا، اور لیس جرید کو اس لیے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش میں تھا کہ اسے کسی اور موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے لیے استعمال کرے گا۔ لیکن جرید لیس کے عمل تنویم کے زیر اثر بار بار کہتا تھا، کہاں ہے وہ جو اپنے آپ کو خدا کا نبی کہتا ہے؟ وہ ہم میں سے ہے، وہ میرے ہاتھوں قتل ہوگا، مجھے چھوڑ دو، مجھے مدینہ جانے دو۔ ایک مسلمان نے ٹیکری پر کھڑے ہو کر انہیں للکارا اور روکنے کو کہا۔ لیس اور یحاوہ نے پیچھے دیکھا اور وہ جرید کو اکیلا چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جرید نے تلوار نکال لی۔ کہاں ہے محمد؟ جرید نے تلوار لہرا کر ٹیکری کی طرف آتے ہوئے کہا، وہ ہم میں سے ہے، میں اسے پہچانتا ہوں، میں اسے قتل کروں گا۔ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، یحاوہ میری ہے۔ وہ للکارتا آ رہا تھا، یحاوہ ہیبل اور عزا سے زیادہ مقدس ہے، سامنے لاؤ اپنے نبی کو۔ کون مسلمان اپنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی توہین برداشت کرتا؟ جس مسلمان نے ان تینوں کو للکارا تھا، اس نے کمان میں تیر ڈالا اور دوسرے لمحے یہ تیر جرید بن مصیب کے دائیں آنکھ میں اتر کر کھوپڑی کے دور اندر پہنچ چکا تھا۔ جرید ایک ہاتھ میں تلوار تھی، اس کا دوسرا ہاتھ دائیں آنکھ پر چلا گیا اور اس نے تیر کو پکڑ لیا اور روک گیا۔ اس کا جسم ڈولا اور پھر اس کے گھٹنے زمین سے جا لگے۔ اس کا وہ ہاتھ جس میں تلوار تھی اس طرح زمین سے لگا کہ تلوار کی نوک اوپر کو تھی۔ جرید بڑی زور سے آگے کو گرا، تلوار کی نوک
اس کی شاہ رگ میں اتر گئی۔ وہ ذرا سا تڑپا اور ہمیشہ کے لیے بے بس و حرکت ہو گیا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو زخمی تھے کعب بن اسد کے دروازے پر جا رکے اور دستک دی۔ کعب نے غلام کو بیچنے کے بجائے خود دروازہ کھولا۔ بنو قریظہ کے سردار سعد بن معاذ نے کہا، تیرے قبیلے کے بچے نے دیکھ لیا ہے کہ تیری بستی ہمارے گھیرے میں ہے۔ کیا تو کہہ سکتا ہے کہ تو نے وہ گناہ نہیں کیا جس کی سزا آج تیرے پورے قبیلے کو ملے گی؟ کیا تو نے سوچا نہیں تھا کہ بد عہدی کی سزا کیا ہے؟ مجھے انکار نہیں، کعب بن اسد نے ہارے ہوئے لہجے میں کہا، لیکن میں نے وہ گناہ کیا ہی نہیں جو ابو سفیان نے مجھ سے کرانا چاہتا تھا۔ اس لیے نہیں کیا کہ تو اس سے یرغمال میں اونچے خاندانوں کے آدمی کو مانگتا تھا۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس سے پہلے تو نے اسے کہہ دیا تھا کہ تیرا قبیلہ مدینہ کے ان مکانوں پر شب خون مارے گا جس میں ہماری عورتیں اور بچے تھے۔ تو نے ایک مخبر بھی بھیجا تھا۔ بدبخت انسان، تو نہ سوچ سکا کہ مسلمانوں کی ایک عورت بیدار ہوئی تو وہ یہودیوں کی شیطانیت کو صرف ایک ڈنڈے سے کچل دے گی۔ میں جانتا ہوں تمہیں نعیم بن مسعود نے خبر دی ہے کہ میں نے تم سے بد عہدی کی ہے۔ کعب بن اسد نے شکست خوردہ آواز میں کہا، تم یہ جان لو کہ یہ خبر غلط نہیں۔ میں نے جو کچھ کیا وہ اپنے قبیلے کی سلامتی کے لیے کیا تھا۔ اب اپنے قبیلے کے لیے سزا خود ہی مقرر کر لو۔ سعد بن معاذ نے کہا، تو جانتا ہے کہ معاہدہ توڑنے والے قبیلے کو کیا تاوان دینا پڑتا ہے۔ اگر تو خود اپنی سزا کا فیصلہ نہیں کرتا تو بھی تجھے معلوم ہے کہ تیرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ کیا تو بنو قینقاع اور بنو نذیر کا انجام بھول گیا ہے؟ مجھے اس زخم کی قسم جو میں نے خندق کی لڑائی میں کھایا ہے، تیرے قبیلے کا انجام ان سے زیادہ برا ہوگا۔ ہاں سعد، کعب بن اسد نے کہا، میں جانتا ہوں میرے قبیلے کا انجام کیا ہوگا۔ ہمارے بچے اور ہماری عورتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ میرا فیصلہ یہ ہے کہ معاہدے کے مطابق میرے قبیلے کے تمام مردوں کو قتل کر دو اور ہماری عورتوں اور ہمارے بچوں کو اپنے ساتھ لے جاؤ۔ وہ زندہ تو رہیں گے، صرف زندہ نہیں رہیں گے۔ سعد بن معاذ نے کہا، وہ خدا کے سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بدولت باعزت زندگی بسر کریں گے۔ اپنے تمام آدمیوں کو باہر نکالو، سعد بن معاذ واپس آئیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، بنو قریظہ نے اپنی سزا خود مقرر کی ہے۔ ان میں جو آدمی لڑنے کے قابل ہیں انہیں قتل کر دیا جائے اور عورتیں اور بچوں اور بوڑھوں کو اپنے تحویل میں لے لیا جائے۔ سب نے دیکھا کہ بنو قریظہ کے لوگ قلعے سے باہر آ رہے تھے۔ معاشرے میں سے کسی کو بھاگ نکلنے کا موقع نہ ملا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ یہودیوں کی تاریخ فتنہ، فساد اور بد عہدی سے بھری پڑی تھی۔ اسے خدا کی دھتکاری ہوئی قوم کہا گیا تھا۔ ان کے ساتھ جس نے بھی نرمی کی اسے یہودیوں نے نقصان پہنچایا۔ چنانچہ بنو قریظہ کو بخش دینا بڑی خطرناک حماقت تھی۔ مسلمانوں نے اس قبیلے کو ایسے تمام آدمیوں کو قتل کر دیا جو لڑنے کے قابل تھے اور بوڑھوں اور عورتوں اور بچوں کو اپنی تحویل میں لے لیا۔ دو مورخینوں نے لکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ پر فوج کشی کی تو یہودیوں نے بڑا سخت مقابلہ کیا۔ مسلمانوں نے 50 روز بنو قریظہ کو معاشرے میں لیے رکھا۔ آخر یہودیوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے پاس صلح کی شرائط طے کرنے کے لیے بھیجا جائے۔ چنانچہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور یہ فیصلہ کر کے آئے کہ بنو قریظہ کے آدمیوں کو قتل کر دیا جائے اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت میں لے لیا جائے۔ جن یہودیوں کو قتل کیا گیا ان کی تعداد 400 تھی۔ زیادہ تر مورخوں نے لکھا ہے کہ بنو قریظہ نے مقابلہ نہیں کیا اور اپنے کیے کی سزا پانے کے لیے قلعے سے نکل آئے۔ مدینہ میں یہودیوں کے قتل عام کے ساتھ یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ اس سے پہلے مسلمانوں نے یہودیوں کے دو قبیلوں بنو نذیر اور بنو قینقاع کو ایسے ہی بد عہدی اور فتنہ پردازی پر ایسے ہی سزا دی تھی۔ ان قبیلوں کے بچے کچھ یہودی شام کو بھاگ گئے تھے۔ شام میں ایرانیوں کی حکومت تھی۔ ایک عیسائی بادشاہ ہرقل نے حملہ کر کے شام پر قبضہ کر لیا۔ یہودیوں نے اس کے ساتھ بھی بد عہدی کی۔ ادھر مدینہ میں مسلمان
بنو قریظہ کو قتل کر رہے تھے، ادھر ہرقل بنو نذیر اور بنو قینقاع کو قتل عام کر رہا تھا۔ ایک حدیث ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہشام بن عروہ نے بیان کی ہے کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیصلے کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور بنو قریظہ کے یہودیوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ہشام بن عروہ نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے والد بزرگوار نے انہیں یہ واقعہ سنایا تھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سینے میں برچھی لگی تھی۔ جب بنو قریظہ کو سزا دی جا چکی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سعد بن معاذ کے لیے مسجد کے قریب ایک خیمہ لگا کر اس میں انہیں رکھا گیا تاکہ ان کی زخم کی دیکھ بھال آسانی سے ہوتی رہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خیمے میں لیٹ گئے لیکن اٹھ بیٹھے اور انہوں نے خدا سے دعا مانگی کہ ان کی ایک ہی خواہش ہے کہ ہر اس قوم کے خلاف لڑے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نہیں سمجھتے، مگر لڑائی ختم ہو چکی ہے۔ انہوں نے خدا سے التجا کی کہ اگر میرے نصیب میں کوئی اور لڑائی لڑنی ہے تو مجھے اس میں شریک ہونے کے لیے زندگی عطا فرما۔ اگر یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے تو میرے زخم کو کھول دے کہ میں تیری راہ میں جان دے دوں۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ دعا 3-4 آدمیوں نے سنی تھی لیکن انہیں اسے اہمیت نہیں دی تھی۔ صبح کسی نے دیکھا کہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خیمے سے خون بہہ کر باہر آ رہا تھا۔ خیمہ جا کر دیکھا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو چکے تھے۔ انہوں نے خدا سے شہادت مانگی تھی، خدا نے ان کی دعا قبول کر لی، ان کے سینے کا زخم کھل گیا تھا۔ بنو قریظہ کی تباہی کی خبر مکہ پہنچی تو سب سے زیادہ خوشی ابو سفیان کو ہوئی۔ خدا کی قسم، بنو قریظہ کو اس بد عہدی کی سزا ملی ہے جو اس کے سردار کعب بن اسد نے ہمارے ساتھ کی تھی۔ ابو سفیان نے کہا اگر اس کا قبیلہ مدینہ پر شب خون مارتا رہتا تو فتح ہماری ہوتی اور ہم بنو قریظہ کو موت کے بجائے مال غنیمت دیتے۔ کیوں خالد، کیا بنو قریظہ کا انجام بہت برا نہیں ہوا؟ خالد نے ابو سفیان کی طرف ایسی نگاہوں سے دیکھا کہ جیسے اس کی بات اچھی نہ لگی ہو۔ کیا تم بنو قریظہ کے اس انجام سے خوش نہیں ہو خالد؟ ابو سفیان نے پوچھا۔ مدینے سے پسپائی کا دکھ اتنا زیادہ ہے کہ بڑی خوشی بھی میرا یہ دکھ ہلکا نہیں کر سکتی۔ خالد نے کہا بد عہدی کی دوستی دشمنی سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ تم مجھے بتا سکتے ہو کہ یہودیوں نے کس کے ساتھ وفا کی ہے؟ اپنی بیٹیوں کو یہودیت کے تحفظ اور فروغ کے لیے دوسری قوموں کے آدمیوں کی عیاشی کا ذریعہ بنانے والی قوم پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ ہمیں مسلمانوں نے نہیں، طوفانی آندھی نے محاصرہ اٹھانے پر مجبور کیا تھا۔ ابو سفیان نے کہا ہمارے پاس خوراک نہیں رہی تھی، تم لڑنا نہیں چاہتے تھے، خالد نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ خالد اب خاموش رہنے لگا تھا۔ اسے کوئی زبردستی بلاتا تو وہ جھنجھلا اٹھتا تھا۔ اس کے قبیلے کا سردار ابو سفیان اس سے گھبرانے لگا تھا۔ خالد اسے بزدل کہتا تھا۔ خالد نے اپنے آپ سے عہد کر رکھا تھا کہ وہ مسلمانوں کو شکست دے گا، لیکن اسے جب میدان جنگ میں مسلمانوں کی جنگی چالیں اور ان کا جذبہ یاد آتا تھا تو وہ دل ہی دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین پیش کرتا تھا۔ ایسا عسکری جذبہ اور ایسی عسکری فہم و فراست قریش میں ناپید تھی۔ خالد خود اس طرز پر لڑنا چاہتا تھا لیکن اپنے قبیلے سے اسے تعاون نہیں ملتا تھا۔